बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम 3 रोज़ा दौरा और वो है ईरानी सदर का। इब्राहिम रईसी साहब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वो आज पहुँचे, उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उन्हें, और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई। और फिर हमने देखा कि वफूद की सतह पर न सिर्फ बातचीत हुई बल्कि जो MOUs हैं, मुआहदात हैं, उन पर भी साइन किए गए। अब लाहौर भी आना है ईरानी सदर ने, फिर उसके बाद वो कराची का भी दौरा करेंगे, और जैसे जैसे जिस शहर में वो जाएंगे वहाँ पर आम तातील का पहले से ऐलान कर दिया गया है। ये दौरा कितना अहम है, इस पर जो है वो हम शामी साहब से बात करते हैं। शामी साहब, हसन रूहानी साहब ने मार्च 2016 में जब दौरा किया था तो उस वक्त वो 14 साल के बाद आने वाले पहले ईरानी प्रेसिडेंट थे, और उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे। लेकिन वो दौरा हमने देखा था कि वो बिल्कुल दब गया था। वजह ये थी कि वो कुलभूषण यादव का मसला उस वक्त एकदम से सामने आ गया था। लेकिन ये बड़ा हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा दौरा अब तक चल रहा है, अहलिया भी साथ है उनके। दौरा जो था, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान एक तबादला हुआ ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, तो उससे ये दौरा जो था इस पर भी उसके कुछ साए पड़े। तो बात यह है कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो इस्लामी जमहूरिया है। मुसलमान मुल्क तो बहुत है ना, जमहूरी इस्लामी ईरान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जो इस्लामी भी था और जमहूरी भी था, जिसने अपना नाम, जब हमारा दस्तूर बना तो हमारा नाम हमने तजवीज़ किया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल। और उसके बाद जब ईरान में इनकलाब आया, इमाम आयतुल्लाह ख़मीनी उसको लीड कर रहे थे, और 79 में हमने वहाँ जाके उनका घर भी देखा है, मस्कन भी देखा है। अच्छा। एक छोटा सा क्वार्टर समझें आप, 2-3 मरले का बिल्कुल मकान ऐसे ही है। तो जहाँ में जौहर अगर कोई आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं। वाह। तो बहरहाल इमाम ख़मीनी ने एक दुनिया बदल दी। तो इस्लामी जमहूरिया ईरान, यानी जमहूरियत भी है और इस्लाम भी है। और ये जो ईरानी सदर तशरीफ़ लाए इब्राहिम रईसी जी, एक बड़े यानी सिक्का बंद आलिम दीन है, बहुत इनकी यानी तालीम है आला और तरबियत है। मशहद में पैदा हुए और इमाम रज़ा की औलाद में से हैं, बल्कि हुसैनी सैयद हैं। अच्छा, अब बात यह है कि एक लंबा कैरियर है इनका, लंबी स्ट्रगल है। ये प्रोसिक्यूटर भी रहे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी रहे, जज भी रहे, डिप्टी चीफ जस्टिस भी रहे, चीफ जस्टिस भी रहे, और उसके बाद इन्होंने ईरान में सदारती इंतखाब भी लड़ा। मेरा ख्याल दूसरी बार लड़ा है इन्होंने। अच्छा, मुझे याद नहीं, लेकिन ये बने पहली दफ़ा। हाँ जी, पहली दफ़ा। तो बहरहाल एक बड़े ही मुमताज़ शख्सियत हैं, और जो हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई के बहुत करीब हैं। हाँ जी। और ईरान जो है वो इनकी क़यादत में बहरहाल आगे बढ़ रहा है, और उसने अपना लक्ष्य बनाया है। आप देखें, इस वक्त ईरान जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ वो खड़ा है, और अवाम की सतह पर, डंके की चोट पे, अवाम की सतह पे जो पज़ीराई ईरान की है, हिमायत बिल्कुल, वो किसी दूसरे मुल्क की नहीं है। तो शिया हों, सुन्नी हों, सब जो है ईरान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। ईरान ने उन्हें एक वलवला ताज़ा दिया है। तो अब तशरीफ़ लाए यहाँ। अच्छा, ये भी अब आज ईरानी सफारत खाना जो है उसने उनके एजाज़ में अशाइये का एहतमाम कर रखा था इस्लामाबाद में। अच्छा। तो उसमें हमें भी दावत थी। ठीक, लेकिन आप, अब वो ऐसा हुआ कि मैं तो घर से रवाना होने वाला था। अच्छा। तो इत्तला आई कि वो मनसूख हो गया है। अच्छा। उनकी जो सरकारी मसरूफियात ऐसी हैं कि उसमें वो जो अशाइया था, जो उन्होंने यहाँ के लोगों से
اہل صحافت سے، اہل دانش سے، ملاقاتیں کرنی، اہل سیاست سے ملنے کے لیے رکھا تھا، وہ عشائیہ منعقد نہ ہو سکا۔ اور دیکھیے ایران جو ہے نا، ایران کے جو لوگ یہاں سفیر ہو کے آتے ہیں، جو قونصل جنرل آتے ہیں، وہ بھی بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ قابل۔ اور یہاں جب ایران کے لوگ آتے ہیں، ایران کے رہنما آتے ہیں، تو ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یونیورسٹی جائیں، وہ طالب علموں سے ملیں، وہ اخبار نویسوں سے ملیں، تاکہ عوام سے عوام کا رابطہ مؤثر ہو۔ بہرحال مجھے تو افسوس ہوا، اس سے پہلے خامنہئی آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، اچھا، اور امام خمینی کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے گھر کی زیارت کی ہے۔ تو بہرحال لیکن فرق آپ نے دیکھا شاہین صاحب، ایک وہ تہران میں جو محل تھا شاہ کا، شاہ ایران کا، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے جا کے، تو وہ تو دیکھیں جاہو جلال کتنا لمبا، آپ گاڑی میں اندر جاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک یعنی کہ جو انقلاب ایران لانے والے لوگ تھے، وہ کتنی سادہ زندگی، یا ان کے جو فالوورز ہیں جو اب محمود احمدی نژاد ہوں یا اب ہوں۔ بات یہ ہے نا، بات یہ کہ جہاں میں کہہ اقبال نے کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، جو کی روٹی پر جو طاقت ہے حیدر کی، اس کا انحصار ہے۔ کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو قومیں اور جو لیڈر جو ہیں بڑے ہوتے ہیں، وہ جائیدادیں نہیں بناتے ہیں، سادگی اختیار، وہ اپنے انبار دولت کے اکٹھے نہیں کرتے، وہ اپنے اصولوں کے ساتھ جڑتے ہیں اور قوموں کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ آج قائد اعظم کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی مربع چھوڑ کے گئے ہیں، اور گاندھی جی کو اس لیے یاد کرتے ہیں، کہاں کٹیا میں زندگی گزار دی نا، ہری جن، اللہ کے بیٹے، ان کو خدا کے بیٹے بنایا، لباس دیکھو تو کیا وہ ایک اچھوت چادر سی اوڑی ہوئی، ان کے درمیان زندگی گزار دی۔ تو اس طرح ایران کے رہنما ہیں۔ اور پھر ہمارے دیکھیں خان لیاقت علی خان، ہزاروں مربع زمین چھوڑی، یہاں آ گئے، کوئی کلیم ہی داخل نہیں کیا، اور اب ان کی پوتی جو ہے، ان کے پوتے پڑپوتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی زمین ہی مل جائے، کوئی ہمارا کوئی کلیم ہی اس کی سنوائی ہو جائے۔ بالکل، یہاں لاہور شہر میں یہ تماشے ہیں۔ بہرحال تو ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے اس کو متحد بھی کر رہی ہے، اور اس کے جذبات کی ترجمانی بھی کر رہی، اور ابھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ، بالکل، اور چین کی کوشش سے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ وہاں آئے ہیں، اب ہم نے ایم او یو سائن کیے ہیں۔ اس سے پہلے جب زرداری صاحب پہلے صدر بنے تھے جی، تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے سرحد پر، ایران میں بھی گئے تھے نا، اچھا، اور وہاں جو معاہدہ ہوا تھا گیس پائپ لائن والا، اب وہ گیس اب تک سپلائی نہیں ہو سکی۔ ایران نے تو اپنے حصے کی پائپ لائن بچھا دی، بالکل، ہم نے وہ جو بین الاقوامی سینکشنز ہیں اس کے ڈر سے نہیں، ان کے اس کی مجبوری سے ابھی تک مکمل نہیں کر سکے۔ اب یہ جو دورہ ہے شامی صاحب، اس میں چلیں ایک تو یہ ہو گیا، اب اس میں بھی بڑی ایم او یوز ہوئے ہیں سائن۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں میں بزنس ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، چہل پہل ہونی چاہیے، اکنامک زون اور بنائیں گے۔ خود ابراہیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی 10 ارب ڈالر تک پاکستان اور ایران کی تجارت بڑھے۔ لیکن اب یہ اللہ کرے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ یہ ایم او یوز ان پر عمل بھی ہو سکے۔ دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم ایران سے تیل لیں، ایران سے گیس لیں تو سستی بھی پڑے گی، اور اس وقت ہم مرے جا رہے ہیں انرجی کے ہاتھوں۔ ایگزیکٹلی، ہر مہینے بل دے دے کے دوبارہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا اس پر۔ شامی صاحب جو ظاہر ہے ایک تو یہ ہو گیا، چلیں جی ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ شاید کل جب آئیں گے لاہور میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شاید ملاقات ہو جائے، کیونکہ گورنر ہاؤس میں ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ یہاں کے اقتدار کے ایوان جو ہیں وہ تو دیواریں کھڑی کر کے بیٹھتے ہیں۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگی، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مگر یہاں تو ابھی تک تو یہی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی بھی آنا چاہتے تھے، اچھا، اور اب یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جائیں گے شاید، آپ دیکھتے ہیں۔ بہرحال چشم ما روشن دل ما شاد، ایگزیکٹلی، ان کے آنے سے ہمیں فرحت ہوئی ہے، اور ان کے آنے کو ہم باعث برکت سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کی راہ میں آنکھیں بچا رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا شامی صاحب، اب یہ جو دورہ ہے ظاہر ہے اس پر مختلف ممالک کی بھی نگاہیں ہیں،
ٹھیک ہے، امریکہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا. امریکہ ہم بھی امریکہ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر کوئی دباؤ کسی قسم کا، کیونکہ ظاہر ہے ایران دباؤ کیا ہونا ہے بھئی، ہم آزاد ملک ہیں، مگر ہم نے کون سا کوئی کر رہے ہیں، ہم ایسی حرکت تو نہیں کر رہے. ہم تو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. حرکتیں تو غزہ میں ہو رہی ہیں، اور $50 بلین امریکہ نے دینے کا اعلان کیا غزہ کو. نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، اور اس کو $50 ارب اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو گیا. اور آپ بتائیے یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. تو غزہ جو ہے یعنی کیا ان قیامت بیت رہی ہے، اور کیا وہاں خون ناحق بہہ رہا ہے. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہاں پر، اقوام متحدہ جو ہے اس کی قرارداد جو ہے پاؤں تلے رون دی گئی، اور جنگ بندی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی آج وہ غزہ سے متعلق، اسرائیل کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. 7 اکتوبر کو جو اٹیک ہوا تھا انہوں نے کہا کہ جی میں ذمہ دار ہوں اس کا. بہرحال ٹھیک ہے، وہ تو دے دیا کہ اچھی بات ہے، ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. یہ ہمارے ہاں تو کوئی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتا، یہاں تو کچھ ہو جائے. یہ بھی تو دیکھیں، وہ اگرچہ یہودی ہیں، ہمارے مخالف ہیں، لیکن روایت تو اچھی قائم کی نا کہ بھئی اگر اٹیک ہوا ہے حماس کا اور وہ اس کو پیش بندی نہیں کر سکے، اس کی خبر ان کو نہیں ہو سکی، انٹیلیجنس فیلئر ہے، ہاں فیلور ہے، تو اس کا استعفیٰ دیا. اچھی بات ہے. ہم بھی کاش ہمارے ہاں بھی یہ روایت قائم ہو کہ جو لوگ اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر پاتے وہ استعفیٰ دینے کی روایت ڈالیں. یا تو چمٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، کرسی کے لیے ہنگامہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہ ہماری نیندیں حرام کر دیتے ہیں. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں، اور ذرا اب ہم ذکر کر لیتے ہیں. ضمنی انتخاب ہوا اور نون لیگ نے اس میں جو ہے وہ یعنی کہ ظاہر ہے دیکھیے ضمنی انتخاب جو ہے، کیا یہ درست ہے شامی صاحب کہ لازمی ہے کہ جس کی حکومت ہے وہ جیتے گا ضمنی انتخاب؟ خود عمران خان صاحب جو تھے ان کے دور حکومت میں وہ ضمنی انتخاب ہار رہے تھے، پشاور سے ہار گئے تھے. اب دیکھیں ڈسکا سے ہار گئے تھے، ایگزیکٹلی ڈسکا میں ہار گئے. تو وہ ضمنی انتخاب ہار رہے تھے، کوئی ضروری نہیں ہوتا. اور بڑی اس کے بعد تو بڑی کوشش، یعنی الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جاری کی ان افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے جو دھاندلی میں ملوث ہیں. تو میرا خیال ہائی کورٹ نے اس میں کچھ مداخلت کر کے پھر ریورس گیئر لگا دیا. تو اب دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جو بائی الیکشنز ہیں نا ان میں وہ جوش و خروش عام طور پر ہوتا نہیں ہے جو عام انتخابات کے موقع پہ ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہے حکومت قائم ہو چکی ہے، تو جو مخالف ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ذرا جذبات ان کے دھیمے پڑے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد میں نہیں نکلے. یعنی حالات جو ہیں انہوں نے ان کو ڈیمورلائز کیا ہے، یا آپ سمجھیں کہ وہ ان کے ہاتھوں کوئی مشکل یعنی دباؤ میں ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مگر جو ٹرن آؤٹ ہے آپ دیکھ لیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں 16% ہے، باجوڑ میں 20% ہے. یعنی جو پی ٹی آئی کے اپنے علاقے ہیں مضبوط گڑھ سمجھے جاتے ہیں. اور سر باجوڑ کا یاد ہے نا آپ کو، وہاں تو الیکشن ہوا نہیں تھا، اور وہاں پر انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ جو جہاں باغ ہوئے تھے ریحان زیب، ان کے بھائی کو مبارک زیب کو ٹکٹ نہیں دیا. درست ہے، وہاں اپسیٹ ہو گیا، وہاں درست، اس میں ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، میں ٹرن آؤٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹرن آؤٹ دیکھیں آپ 16%. جی ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں. آپ دیکھیں لاہور میں ایک این اے 119 میں 18%. بالکل. اچھا قصور میں 132 این اے، جی شہباز شریف 45%، جہاں سے جیتے تھے. اچھا دیکھیے آپ کمبر شہداد کوٹ میں این اے 196 22%. آپ دیکھ ایک قومی اسمبلی میں. اور اسی طرح صوبائی اسمبلی میں دیکھ لیں، پنجاب کی نشستیں دیکھیں، تلا گنگ میں ٹرن آؤٹ 38%، گجرات میں 43%، وزیر آباد میں 43%، نارووال میں 45%، اچھا بکھر میں 63%، شیخوپورہ میں 43%، لاہور میں 13%. آپ بتائیے لاہور میں 13%، صحیح بات. اور لاہور میں 149 میں 23%، 147 میں 13%، اور پی پی 158 میں لاہور میں 39%، اور لاہور میں 164 میں 41%، اور رحیم جار خان میں 36%، ڈیرہ غازی خان میں 45%. اب آپ دیکھ کے جو دیہی علاقے ہیں، اچھا اب آپ غور کر لیں باجوڑ میں صوبائی اسمبلی میں 16%، اچھا کوہاٹ میں 24%. اب بلوچستان میں دیکھیں، خزدار میں
خوزدار میں پڑ گیا 53%. جی BNP جیتی یہاں سے. اور لسبیلا میں 40%. نون لیگ اور قلعہ عبداللہ میں 79%. یہاں پر 89%. یہ وہ ہے سر حلقہ جہاں ری پولنگ ہوئی تھی. ری پولنگ ہوئی ہاں تھی. جی یہاں پر. اب یہ یہاں تو پتہ نہیں کیا جادو کی چھڑی ہے، لیکن جو آپ دیکھیں جو دیہی علاقے ہیں وہاں زیادہ ووٹ پڑے ہیں. مگر تو دیکھیں آپ یہ خود جو پی ٹی آئی کی اپنی نشستیں ہیں اپنے صوبے میں، کے پی کے میں آپ دیکھیں ٹرن آؤٹ کتنا کم رہا ہے. تو پنجاب میں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اگرچہ کہ ایک تو سروس موبائل سروس بند کر دی گئی، بالکل نیٹ کے اوپر پابندی لگا دی گئی، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی نا. مگر وہ عذر پیش کیا جاتا ہے دہشت گردی کا خطرہ ہے. سر بیسیکلی جو اب اپوزیشن ہے نا وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل جو بھی نام دیں دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے 8 فروری کا. نہیں اس پہ کیا کہنا ہے ذرا سن لیں. ذرا عمر ایوب صاحب کیا فرما رہے تھے ذرا سنائیے جی. تو عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب دیکھیں ان کے جذبات اپنی جگہ ہیں. ان کے دیکھیں یہ جو کمپین ہے کوئی کمپین نہیں چلی، جلسے نہیں ہوئے، اجازت نہیں ملی، یہ تو بالکل نیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، یہ بھی درست ہے. لیکن پولنگ اطمینان سے ہوئی ہے اور ایک جگہ ایک شخص جہاں بحق ہوا نارووال میں کوٹ ناجو میں ڈنڈا سر پہ پڑا، ڈنڈا مارا کسی پی ٹی آئی کے کارکن نے، مسلم لیگ کے کارکن پر، یہ کہا گیا. بزرگ کارکن کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں بحق ہوئے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پولنگ ہوئی ہے کوئی بڑی شکایت سننے میں نہیں آئی. گجرات سے آئی ہیں سر. گجرات میں تو الگ کہانی ہے نا، وہ بات کرنا. اچھا ٹھیک ہے. مگر بڑے کوئی ایسا الزام نہیں لگا، کوئی وہاں کٹھے. اس کے بعد 45 کے فارم کا بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. ہاں جی بالکل. گنتی ہو گئی، فارم جاری ہو گئے، لوگوں نے جمع کر لی. ایک جگہ پہ ہوا سر، وہاں پر وہ پریزائڈنگ افسر نے صبح ہی سائن کروا لی ہے. وہ تو پھر ان کی پھر جو ہے وہ ظاہر تنقید ہوئی بڑی، ٹھیک نہیں چاہیے تھے ان کو، لیکن اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پریزائڈنگ افسر. تو بات یہ ہے اب وہ تو عظمہ گیلانی ہے، کیا نام ہے، عظمہ بخاری. جی عظمہ بخاری تو جناب خوشی سے باولی ہوئی جا رہی. وہ تو کہتی ہیں ہماری جو پرفارمنس ہے بس لوگوں نے اس پہ قربان ہو گئے لوگ اس کے اوپر. اور ہماری بی بی مریم نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو 2 مہینے میں 3 مہینے میں پرفارم کیا ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے بائے کرتے ہیں لوگ اس طرح سے یہ کہ جی بھئی اب دعویٰ کرنے میں کیا حرج ہے. اہل سیاست اب عمر ایوب اور گوہر صاحب بھی تو دعوے کر رہے ہیں نا، ان کو بھی حق ہے. ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی سرکاری مشینری ان کو بھی دعوے کا حق ہے، ان کو بھی دعوے کا حق ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو تھے 8 فروری سے مختلف تھے، کیونکہ اس میں فارم 45 جاری ہوئے، گنتی ہوئی اور اس کا نتیجہ لوگوں تک پہنچا. اور یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہوئی. عام طور پر جو اپوزیشن ہے وہ اس طریقے سے الیکشن نہیں لڑتی. جب حکومتیں بن چکی ہیں تو ایک ڈیمورلائزیشن بھی تو ہوتی ہے نا. اس بائی الیکشن سے حکومت تو بدلنی نہیں ہے. لیکن بہرحال اب اگر یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے بجائے دعوے کرنے کے اور کوسنے دینے کے اگر یہ آپس میں بیٹھ جائے تو میں تو رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی بڑے مطلب مہذب انداز میں گفتگو کر رہے تھے ماشاءاللہ، اور کہہ رہے تھے بھئی بیٹھیں آئے ہمارے ساتھ ملاقات کریں اور ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں اور کوئی رولز آف دی گیم ان پہ عمل ہو کیسے ہو. تو یہ انصار عباسی صاحب نے بھی خبر دی سر کہ وہ کوئی 3 شخصیات ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مؤثر ہونا چاہیے. وہ ہمارے انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ بھئی 3 شخصیات ہیں وہ سرگرم ہیں، ایک سے وہ بھی ملے ہیں. تو ہو سکتا ہے 2 وزراء اور 1 ریٹائرڈ کوئی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا پنجابی کا محاورہ ہے، جو گریں ہاتھوں سے ڈالی جاتی ہیں نا وہ دانتوں سے کھلتی ہیں. تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ تو عدالتوں میں ہیں، عدالتیں ان کا فیصلہ کر لیں گی، وہ تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. لیکن جو مقدمے واپس ہو سکتے ہیں یا ختم ہو سکتے ہیں وہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بی بی بشرا جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو کیا فائدہ ان کو جیل میں رکھنے کا. وہ کہتے ہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا. بھئی آپ ان کو رہا کریں، ان کی ضمانت پہ ان کو رہا کریں. حکومت کے وکیل کو چاہیے کہ وہ مخالفت نہ کرے ضمانت کی. اگر مقدمہ تو چلتا رہے گا تو یہ مطلب کوئی پانی جو ہے چھڑکا جائے. پھر جو لوگ قید ہیں ان کے بارے میں 9 مئی کے قیدی جو ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھا جائے
کچھ حسن سلوک کیا جائے, کوئی جائزہ لیا جائے. جو لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں وہ معمولی سے نعرہ بازی پر, ان کو کوئی کافی انہوں نے جیل کاٹ لی ہے, تو میرا خیال ایسے اقدامات خبر یہ بھی آئی کہ کچھ لوگوں کے نام جو ECL میں تھے جس میں عمر ایوب وغیرہ بھی شامل ہیں, ان کو بھی نکال دیا. اب یہ ان کے نام بھی نکالے. ابھی عمر ایوب صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھی ہم آج آپ اقتدار پہ ہیں, کل ہم ہوں گے, اور 4-5 مہینے بعد ہو سکتا ہے ہو, لیکن یہ جس طرح جمشید دستی صاحب اور دوسرے لوگ جس طرح باجے بجا رہے ہیں, جس طرح باتیں کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں نا, اپنی بھی کر رہے ہیں, اسمبلی کی بھی کر رہے ہیں, لوگوں کی بھی کر رہے ہیں. بھئی سلیقے سے بات کریں. اب صدر مملکت جو ہے ٹھیک ہے احتجاج کریں ان کے اوپر, لیکن جو بزرگوں کا احترام بھی تو ہوتا ہے نا, احتجاج کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. سر آج علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بات کی ہے, میں ذرا سنانا چاہتا ہوں, وہ دیکھیں. وہ خان صاحب سے متعلق انہوں نے کیا کہا, علی امین گنڈاپور صاحب نے دکھائیے جی. کہہ رہے ہیں خان صاحب نے منع کیا ہے اداروں سے تصادم کرنے سے. بڑی اچھی بات ہے. یہ جو گنڈاپور صاحب ہے نا, ان کے لیے جو میرا ایک مشورہ ہے وہ کیا, کہ یہ کم سے کم بولا کریں. وزیر اعلیٰ ہیں سر, کیسے کم بولیں گے؟ کام کر کے دکھائیں نا وزیر اعلیٰ. پرفارمنس دیں. وزیر اعلیٰ بولنے کے لیے رکھا ہوتا ہے, کام کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے. بزدار صاحب تو بولتے نہیں تھے سر, کام کیا تھا انہوں نے. کام تو پھر دیکھیں, ووٹ تو پڑ گئے نا ان کو. لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ بولتے ہی نہیں تھے, ان کو تو بولنے نہیں. اب وزیر اعلیٰ جو ہیں کم بولیں گے تو اچھا ہوگا ان کے لیے, ان کے عیب و ہنر چھپے رہیں گے. تو بہرحال اب جو انہوں نے یہ دھمکی آمیز باتیں, یہ لہجہ, یہ درست نہیں ہے. آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, کہہ رہے ہیں جی وفاق سے خط آیا ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ بن کے رہیں. آپ کوئی یعنی افغانستان سے کوئی آیا ہوا لشکر نہیں ہے, تو آپ اپنے دوسروں کا احترام کریں, ان سے احترام کرائیں. اور اس لیے اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی, کم بولیں اور کام زیادہ کریں. اور جہاں تک تعلق ہے اب اپوزیشن کا اور حکومت کا, وہ بندے 3 ہوں یا 2 ہوں یا 1 ہوں, اگر وہ صلح صفائی کی کوشش کریں. وہ صلح صفائی چاہتے ہیں کہ بھئی صلح صفائی جنرل عاصم منیر میں اور عمران خان میں ہو. بھائی صلح صفائی جو ہے عمران خان کے ان کے سیاسی حریفوں میں ہونی چاہیے. وہ کیوں فوج کو کیوں معاملہ گھسیٹتے ہیں؟ اور ابھی ہمارے باجوہ صاحب آئے ہوئے تھے یہاں, تصویر دیکھ رہا تھا آپ کی شامی صاحب ان کے ساتھ, میں ہاں ذکر کرنے ایگزیکٹلی. جنرل ہمارے رحیم الدین صاحب کے پوتے کی شادی تھی. اچھا. فائز رحیم الدین صاحب کے بیٹے کی. اچھا. تو وہاں وہ بھی تشریف لائے تھے. اچھا. تو محمد مالک صاحب اور میں ان کے ساتھ بیٹھے کوئی 20-25 منٹ. اچھا. اور ان کا بڑی مزے کی باتیں ہوئی ان سے. اچھا. لیکن بعد میں شیئر کرنے والی باتیں ہیں آج. ابھی ایسے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کی باتیں سن کے. اچھا. اور سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہمیں مگر آج ذکر نہیں کریں گے. اچھا. ان کا ذکر پھر کریں گے کسی دن. لوگ جاننا چاہتے ہیں. نہیں, لوگوں کو پھر بتائیں گے. ابھی تو انہوں نے ہاتھ میں جیب میں قرآن رکھا ہوا تھا, بار بار اس پہ ہاتھ لگاتے تھے. اچھا. ہاں جی. سر یہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. سر بریک پر جانے سے پہلے وہ تشنگی ہے وہ ذرا باقی ہے کہ ملاقات جو رہی باجوہ صاحب سے, جنرل باجوہ صاحب سے, تو کتنی دیر سر ملاقات رہی, گپ شپ رہی آپ کی جو شادی میں ملے؟ وہ میرے خیال کو 20-25 منٹ تو رہی ہوگی. 20-25 منٹ. ہاں. اور انہوں نے جو گفتگو کی ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اچھا. اب اگر کوئی شخص حلف پہ گفتگو کرے اور تو پھر اس کے بعد آپ اس پہ پھر وہ تو نہیں کر سکتے نا, سوال تو نہیں اٹھا سکتے. قرآن پہ؟ ہاں, قرآن ان کی جیب میں تھا, جیب میں رکھتے ہیں, بار بار نکالتے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے. اور یہاں تک کہا انہوں نے ایک معاملے میں تو کہا کہ اپنی والدہ کی جو قبر ہے اس کی قسم کھاتا ہوں میں. پھر یہ بھی کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے شفاعت نصیب نہ ہو رسول اللہ کی. اتنی بڑی بات. ہاں جی. تو اب ان کا ایک اپنا تجزیہ حالات کا. اور اب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو ان کے سٹاف افسر تھے نا, وہ بھی عمران نام تھا ان کا. اچھا. تو میں نے کہا وہ عمران میرا نام ہے. انہوں نے پوچھا مجھے, تو میں نے کہا عمران نے ابھی تک پیچھے نہیں چھوڑا نہیں. انہوں نے نہیں چھوڑا یا انہوں نے نہیں چھوڑا؟ عمران کی صحبت میں ہے. پہلے کہتے تھے ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں. اب انہوں نے کہا ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جب نواز شریف صاحب ایک تو بڑے برہم تھے وہ کئی لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کے اوپر
طرح طرح کی باتیں لکھ دیں اچھا کہ نواز شریف صاحب صحافیوں جب نے گئے لکھی۔ لندن تو ان کو لندن بھیجنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اچھا وہ جو بیماری کے مہینے کے اس میں گئے تھے، وہ گئے، اچھا یعنی میں نے نہیں بھجوایا، کوئی کردار نہیں ان کا، کوئی رول نہیں، کوئی کردار نہیں تھا، وہ کیبنٹ کا ہی تھا یا جو بھی شیریں تھا۔ مزاری صاحبہ کا؟ ٹھیک ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ٹھیک ہے تھی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو عمران خان صاحب کی جو نو کانفیڈنس تھا، اب دیکھا امریکہ کے ساتھ مل کے اور یہ سازش ہوئی ہے، بیانیہ تھا، میں نے کوئی ایسی سازش نہیں کی، اچھا ٹھیک ہے، یہ بات بھی، یہ الزام، یہ بات بالکل غلط، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو کہی وہ بہت اہم تھی، اور وہ کیا؟ انتہائی اہم، انہوں نے کہا میں ایکسٹینشن کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اچھا ہاں جی، ایکسٹینشن پھر ملی کیسے؟ نہیں وہ دوسری اچھا یعنی جو ایک وہ تایاد والی بھی ذکر آیا تھا، ہاں ہاں اچھا ایکسٹینشن لینے کے لیے میں بےتاب نہیں تھا، نہ میں کوشش کر رہا تھا، نہ میں نے کسی سے کہا۔ تو یہ بتایا کہ کون چاہتا تھا، ہے کون چاہتا تھا کہ ایکسٹینشن ہو ان کی یا نہیں؟ نہیں وہ تو پھر لمبی کہانی ہے نا۔ اب اس میں جو لوگ نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں وہ ایک اور کہانی سناتے ہیں، جو شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں وہ اور سناتے ہیں، جو ہمارے شاہد خان عباسی صاحب ہیں وہ اور سناتے ہیں۔ بہرحال یہ تین باتیں انہوں نے کہی اچھا بڑے اہم بات، تیقن کے ساتھ، اور حلفن کہیں تینوں باتیں، ہاں، اور بس باقی اور بہت سی باتیں ہوئیں جو انہوں نے روک دیا۔ اچھا ہاں، اور آف دا ریکارڈ جیسے ہاں جی، ہاں ہوتے ہیں، کچھ قبول بھی کیا انہوں نے کہ فلاں چیز جو ہے وہ میں نے مطلب یعنی کہ میری مطلب یعنی کہ اس سے ہوئی، نالج نہیں نہیں تھی؟ بہت کچھ ہوا۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں جو حکومت ہے اس کو ہم نے سہارا دیا رکھا، اس کو حکومت کو یعنی جو کچھ بھی ہمارے ذمہ لگایا حکومت کی خدمت کرتے رہے، اور پھر یہ کہ وہ دیکھیں نا جو آئی پی پی سے معاہدے ہوئے، وہ بات ذکر تو نہیں ہوا لیکن اس میں بھی بڑا رول تھا ان کا۔ اچھا اگر وہ معاہدے جو تھے ری نیگوشیٹ نہ ہوتے تو آج جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا بوجھ زیادہ ہوتا، بہت زیادہ ہوتا۔ تو بہرحال وہ تو ایک لمبی کہانیاں ہیں۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جو ایک بڑی حیران کن بھی تھیں اور دلچسپ بھی تھیں اور سننے کے قابل بھی تھیں۔ کوئی جو فیوچر ہے مطلب آنے والا، اس سے متعلق کوئی آپ نے کوئی بات کی ہے؟ کوئی آپ نے ان کا جیسے وہ تجزیہ ہی ہوتا ہے نا انسان کا، ظاہر ریٹائرڈ ہیں تو تجزیہ کر سکتے حالات ہیں، پہ ہے نا، تو ملک کہتے کی ہیں حالات، عمران خان صاحب فوج کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑ گئی اس ملک کے معاملات کی، جو بیوروکریسی جس ملک میں کام نہ کر رہی ہو، جس ملک میں سسٹم نہ چل رہا ہو، پھر فوج اوور برڈنڈ ہو گئی نا ان کے خیال میں، تو فوج کو وہ کام کرنے پڑے یا اس سے کہے گئے کرنے کے لیے جو اس کو نہیں عام حالات میں نہیں کرتے، لیکن ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام کرنے پڑے اور حکومت کے ساتھ معاونت کرنی پڑی۔ تو بس یہ لمبی کہانی ہے۔ چلیں آنے والے دنوں میں شاید اس کے اقتباسات مزید جو ہیں وہ، اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی دلچسپ، وہ بھی تشریف لائے تھے لاہور، اچھا وہ کیا رہے کیسی رہی کھانے پہ ملاقات؟ یاد فرمایا۔ کیونکہ لاسٹ پروگرام میں جب آپ جا رہے تھے تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی ہونے جا رہی ہے اب ملاقات، اس پہ کل بات کریں گے۔ کر لیں سر تھوڑی بہت، تو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ نہیں وہ ایسی ہم کیا نے ہے، وہ تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں یہاں سے وہ گئے، اس میں کوئی خاص بات تو نہیں تھی، وہ جا رہے تھے کوئٹے، یہاں فزیو تھراپی کے لیے آئے تھے، اچھا ان کی کمر میں تکلیف ہے اور ان کے فزیو تھراپسٹ یہاں ہیں، اچھا تو کبھی چپکے سے آ جاتے ہیں، کبھی بتا کے آ جاتے ہیں، اچھا تو وہ پھر اس دفعہ چپکے سے آئے تھے۔ صرف کمر میں تکلیف ہے، کچھ دل میں بھی تکلیف ہے؟ نہیں دل تو خیر، دل میں تو اب تکلیف تو ہوگی نا یار، پاکستانی ایک حساس ہے، جو حساس پاکستانی ہے اس کے دل میں بھی تکلیف ہوگی، اور کمر میں بھی بوجھ آئے گا تو کمر کی چیخیں بھی نکلیں گی۔ تو وہ انہوں کا کال آئی کہ آپ آ جائیے، تو میں اور عثمان شامی صاحب گئے، اور پھر ہم نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی ٹیلی فون کر دیا، وہ بھی قریبی میں تھے، وہ بھی آ گئے، تو کافی تفصیل سے گفتگو ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں وہاں بلوچستان میں، اچھا، اور جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا اور ایم این اے بنے، پشین میں جہاں پہ پشین میں، اس سے پہلے نہیں گئے تھے وہ، تو کہا وہ عوامی اسمبلی سے خطاب کروں گا میں۔ اچھا، اب
ان کو تحریک تحفظ آئین کا وہ ساتھ نہیں دیں گے. غصہ بہت ہے ان کو، لیکن اب بڑا مسئلہ ہے نا، یہ مخمصہ ہے ایک. اچھا. یعنی ان کو وہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی انتخابات میں، بوائیکاٹ کیا انہوں نے اس ضمنی انتخاب کا. اب وہ اپنی جگہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اور اس کا جو اتحادی ہیں وہ اپنی جگہ لگا رہے ہیں. اور لیکن اب سوال یہ ہے کہ مولانا کا تو مقدمہ ہی پی ٹی آئی کے خلاف، بینیفیشری تو پی ٹی آئی ہے، کیونکہ وہاں مولانا جو تھے وہ پنجاب میں ہیں، تو سندھ میں تو اتنی بڑی طاقت نہیں تھے. بالکل. وہ تو طاقت ہے کے پی کے میں اور بلوچستان میں. وہاں مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ رہے، ان کے اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ رہے، پھر غلام علی صاحب جو میئر رہے. تو کے پی کے میں تو ان کی گہری جڑیں ہیں، اور وہ ایک عوامی طاقت ہے ان کی. اور وہاں جو پھر دیکھیں نا کس طریقے سے ان کو نشانہ بر دہشت گردی کا کمپین بھی نہیں چلا سکے پورے طریقے سے. صحیح بات اور ہے. ان کا جو مقدمہ ہے جب اس کی تفصیل میں جائے تو وہ تو سامنے پی ٹی آئی کھڑی نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. اب تحریک چلائیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اور اسی کے خلاف، اور کس کے کیا کریں گے. یہ ان کا ایک مخمصہ ہے. اب اس میں سے کوئی ہیلا کر کے نکلیں گے درمیان کی کوئی راہ تو نکالیں، پھر وہ فقہ حنفی کے مطابق نکل آئیں، یا فقہ شافعی کے مطابق نکل آئیں، یا فقہ جعفریہ کو آواز دے دیں. کوئی ہیلا تلاش کرنا پڑے گا. ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری روایات ہیں، وہ ملنے کے لیے آئے ہمیں، ہم ان سے ملے، ہمیں خوشی ہوئی، چلیے کوئی سلسلہ آگے بڑھا. پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا بڑے احترام سے نام لیا، لیکن ان کو شکوہ ہے. ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اپنی صف میں شامل سمجھتے ہیں. اچھا. ہاں، مگر مظلومین اور محرومین کی صف میں. اور اس کا تھوڑا سا اشارہ وہ دے بھی رہے ہیں. مولانا جو ہیں جب تک اس مخمصے سے نہیں نکلیں گے، اب وہ تحریک میں کیسے شامل ہوں؟ سوال یہ ہے. وہ انڈیپینڈنٹلی تو اپنا مظاہرہ کرتے رہیں گے، بالکل ٹھیک ہے نا، نیٹ پریکٹس کرتے رہیں گے، ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے رہیں گے، لیکن جس کے خلاف دعویٰ ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور ٹائم کم ہے سر. وجہ یہ ہے کہ 26 اپریل سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اب نکل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جمعے سے جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں اپنا سلسلہ. مولانا جو ہیں بڑے زیرک شخص ہیں، بڑے قیمتی شخص ہیں. دیکھیے اس وقت جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں ان میں ایک بہت ہی ان کے یعنی ایک قائدانہ صلاحیت ہے ان میں، اور دستور کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور مفاہمت کی بات کرتے ہیں، کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں. جبکہ لوگ وہاں نوجوان جو ہیں پاگل ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اور یہاں دیکھیے افغانستان میں کیا ہو رہا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو کوئی پرواہ نہیں کرتے نا اس کی. وہ نوجوان جو ہیں دستور کی، نہ آئین کی، نہ ووٹ کی، وہ تو کہتے ہیں بس اٹھاؤ گولی، لگاؤ گولی، چلاؤ بندوق. تو بہرحال مولانا جو ہیں وہ دیوار بن کے کھڑے رہے ہیں، اور اب بھی ان کو شکایات بہت ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی، سسٹم سے بھی، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور کوئی راستہ، کوئی فقہ کا مطالعہ جاری ہے. دیکھیں کہاں کوئی ہیلا تلاش کرتے ہیں، کہاں سے جو ہے وہ ان کو سلوشن ملتا ہے. اب یہ ہوا سر. جی میں صرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ آپ نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کا، وہ 5 روزہ دورے پہ چین جا رہے ہیں. سنا ہے کوئی طبی معائنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جا رہے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے لیے. طبی معائنہ بھی ہو جائے گا، لیکن نجی ہے، بالکل سرکاری نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے، نجی دورہ ہے. اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور ویسے سنا ہے کہ ان کے جو کچھ جو وہاں انویسٹرز ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر، ان سے بھی ملیں گے. ملاقات ہوگی. ہاں، ابھی ڈیٹیل ان کی معلوم ہوگی. بہرحال جائیں تو کچھ سرکاری رابطے بھی ہو جائیں گے ان سے. ابھی تو آپ دیکھیے کہ ہمارے یعنی بنگلہ دیش سے ہمارے دوست ہیں عبد الواحد صاحب. اچھا. وہ اقبال اکیڈمی انہوں نے بنا رکھی وہاں، اور برسوں سے. اور وہ جو ہیں انہوں نے تفصیل بھیجی ہے کہ یوم اقبال منایا گیا ہے بنگلہ دیش میں 21 اپریل کو. 21 اپریل کو. 21 اپریل. اور اس میں کہاں منایا گیا ہے؟ پریس کلب ڈھاکہ میں سیمینار منعقد کیا ہے، جس کی صدارت شاعر المجاہدی جو روزنامہ اتفاق کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے کی ہے. مہمان خصوصی سابق وائس چانسلر اور معروف سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر شمشیر علی تھے، اور ڈاکٹر عبد الواحد، ڈاکٹر انعام الحق آزاد، شاہ عبد الحلیم اور ابو جعفر شاعر. انہوں نے جناب اس میں
وہ تقریریں کیں اور کلام اقبال ترنم سے پڑھا. ایک گلوکار لیٹن حفیظ نے اور محمد طاہر نے جو پاکستانی طالب علم ہے بنگلہ دیش میں, محمد طاہر, تو ایک اس کی رپورٹ بھی انہوں نے بھیجی ہے. وہاں وہ اقبال کا چراغ جلائے ہوئے ہیں. اور عبد الواحد صاحب آپ یاد آ رہی ہے, برسوں ہو گئے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. یہاں آتے تھے, ہم وہاں جاتے تھے. بنگلہ دیش بننے کے بعد اس طرح رابطے نہیں ٹوٹے تھے جب ٹوٹ گئے. تو اللہ کرے کہ ہمارے رابطے پھر قائم ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے, اور وہ اپنی جگہ اقبال کا پیغام اس کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں. فلسفہ خودی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. کیا بات. تو بہرحال اب یہ دیکھیے, ہماری بہن ہے موتیہ بیگم. جی جی, یہ پاک پٹن کی ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کی. اس دفعہ اتفاق سے کو ورکرز جو ہیں خواتین وہ بھی ہو گئی ہیں اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئی. جو بیگمات کے ساتھ ساتھ یہ کارکن بھی آ گئی ہیں, بات ہے اسمبلی میں پہنچ گئی, جو خواتین کی مخصوص نشست. ہاں جی, تو موتیہ بیگم بڑی پرانی کارکن ہے اور وہ وہاں پہنچ گئی. انہوں نے قرارداد منظور کی, گورنمنٹ بابا فرید یونیورسٹی پاک پٹن میں قائم کی جائے. وہاں کے لوگوں کا درینہ مطالبہ ہے اور وہ قرارداد منظور ہو گئی. بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. وہ بھیجی ہے قرارداد, بن جائے گی سر ویسے انشاءاللہ. کیوں نہیں بنے گی؟ بابا فرید الدین گنج شکر, ہم تو دیکھیں نا پاک پٹن میں بچپن گزرا, لڑکپن گزرا, اور قوالی سنتے رہے اور ان کے ترانے گاتے رہے اور سنتے رہے. بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر ہوں دیوانہ, رہے قائم تیرا آستانہ, جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. دیکھو کلیئر میں جا جانے صابر پیا کو زمانہ. تو یہ منقبت ان کی پڑھتے تھے, اور صابری قوال تھے, ان سے سنتے تھے. پھر وہ ان کے بچے آ گئے, تو ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ یونیورسٹی قائم ہوگی. اور ہم وہ اس دفعہ تو یہ ہوا کہ ہماری جو الومنائی ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج ساہیوال, اب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ساہیوال, اب 7,000 بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت. 5,000 طالب علم ہیں اور 2,000 بچیاں ہیں. اس کی الومنائی ایسوسی ایشن یعنی اولڈ بوائز, اس کا اجلاس تھا. تو ہمارے صدر ہیں آئرلینڈ میں عاطف محمود, وہ بھی آئے تھے, اور ڈاکٹر ممتاز وٹو صاحب پرنسپل ہیں وہ بھی تھے, اور سینکڑوں افراد تھے. ہمارے ڈی پی او فیصل شہزاد بھی آئے, اور رائے حسن نواز جو ایم این اے وہ بھی آئے, اور سرور صاحب جو ایم پی اے ہیں وہ بھی آئے. پھر منیر احمد خان صاحب تھے, عارف چودھری صاحب اس کے سیکرٹری جنرل, سارے مطلب ایک ہم بیٹھے اور وہاں غزلیں بھی سنی. اور میں اسی دیکھیے 60 سال پہلے اسی ہال میں, کیا بات ہے, میں نے کوالیفائی کیا. تقریریں ہوتی تھی پہلے, تقریری مقابلے میں کوالیفائی کرنا پڑتا تھا, پھر آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے تھے. وہی میں نے کوالیفائنگ سپیچ کی اور میں الیکشن لڑا اور پھر صدر منتخب ہوا. 60 سال کے بعد اسی حال میں میں ایک مہمان کے طور پر بیٹھا ہوا تھا. کیا بات ہے. تو گورنمنٹ کالج ساہیوال, اب اس کے بھائی مطالبہ, بلڈنگ پرانی ہو چکی ہے, پھیلا ہوا ہے, یونیورسٹی ہے وہ کا ایک قسم کی اپنی وسعت کے اعتبار سے. تو اب یہ خیال ہے کہ بھئی کوئی, ہم نے چودھری پرویز الہی سے بات کی, وہ رخصت ہو گئے. جب حمزہ شہباز سے پہلے بات کی وہ رخصت ہو گئے. وہ پہلے بزدار صاحب وہ رخصت ہو گئے. اب وہ اس کے بعد محسن نقوی صاحب وہ ماشاءاللہ اب کہاں پیارے ہو گئے وزارت داخلہ کو. اچھا, اب وہ میں نے کہا کہ بھئی اب مریم بی بی آئی ہیں, ہمارے کالج کی کوئی دکھ درد دور کر دیں. یہ ایم این اے جو ایم پی اے ہیں چوک در چوک موجود ہیں نا, ہمارے منظور وٹو صاحب بھی اولڈ ساہیوالیان ہیں, اور کالج کا کام کوئی کسی نے کیا نہیں. تو رائے حسن نواز بولے کہ بھئی اب مریم صاحبہ سے جا کے بھی گزارش کریں, شاید ان کا معاملہ بھی وہی ہو جائے جو پہلے وزراء کا ہو چکا ہے. اور وہ لیکن سن رہی ہیں, وہ دیکھتی بھی ہیں. میں نے کہا بھائی, میں نے کہا رائے حسن نواز صاحب تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے.
مریم جو ہیں موجود رہیں اور ہمارے مسائل حل کریں, ہماری بلڈنگ کو اچھی طرح بنا دیں, کوئی تھوڑی سی اس میں اضافہ کر دیں, کوئی اور چیزیں کریں, کوئی سڑکیں بننے والی کوئی نظر کریں نا, کہا آخر ساہیوال کا بھی حق ہے. سر یہ کتنی زبردست فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ نے کہا کہ 60 سال بعد آپ اسی ہال میں وہیں گئے جہاں پر جو ہے تعلیم. ہمارے پرنسپل پرانے سے پروفیسر قمر الزمان, وہ ہمارے جناب ایک اولڈ بوائے طاہر نسیم صاحب, ہمارے کتنے کتنے لوگ ملے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہم عید مل رہے ہوں. کیا بات ہے. اور ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں, مگر اب وہ ان کو اسکالرشپ بھی اب دیتے ہیں بچے جو ہیں, جو یعنی جن کو مستحق بچے ہیں, جو کم وسیلہ بچے ہیں, ان کے لیے ہمارے دوست اسکالرشپ بھی فراہم کرتے ہیں. تو بہرحال اب یہ سارے کام بھی کرنے کے ہیں. اللہ کرے. سر میں اس لیے ریلیٹ کر رہا تھا کیونکہ جس اسکول سے کراچی سے میں پڑھا نا, مجھے کافی عرصے پہلے یہ پتہ چلا کہ وہ جناب اسکول انہوں نے بلڈنگ گرا دی, اس کی جگہ وہ جناب عالی شان اپارٹمنٹس جو ہیں وہ بن گئے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اسکول سے سکول کی جگہ تو کوئی بلڈنگ تعمیر کرنا گناہ کبیرہ ہو, اور ہوا سر وہ بڑا. اور دیکھیں جیسے مسجد کی جگہ پہ آپ کوئی دوسری تعمیر نہیں کر سکتے, اسی طرح اسکول کی جگہ پہ کوئی دوسری تعمیر نہیں ہونی چاہیے اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پرائیوٹ اسکول تھا نا. اور ابھی تو آپ دیکھیں جو وزیر تعلیم ہے یہاں کے, یہ رانا سکندر حیات, رانا حیات کے بیٹے, کیا ڈھنگ کے بچے ہیں, ڈھنگ کے آدمی. بڑی خوشی ہوئی میری, انہوں نے ایک بات کی, میں رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کیا کہنے لگے ایک گرلز اسکول میں ایک چوکیدار نے قصور کے علاقے میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی, انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کی, تو سارا لوگ کٹھے ہو کے آ گئے اور ان کو کہا جی اس کو معاف کر دیں, اس نے معاف کروا لیا برادری کے بلبوتے پہ. اس کے بعد میں نے اس کے کہا اس کو نکالیں یہاں سے, دنیا جہان کے لوگ سفارش کرنے آ گئے, اس چوکیدار کو وہیں رہنے دیں, نکالے نہ پولیس کیس ہوا. اور پھر اس کے بعد وہ حیران تھے, ماتم کر رہے تھے, اور کہنے لگے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ آف دی ریکارڈ نہیں ہے. ہم اتنی, ہمارے ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں اونچے درجے پر اتنے پست لوگ پہنچ گئے ہیں جو ایسے گھنونے جرائم پر بھی سفارش کرتے ہیں اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس میں تو کسی قسم کی, خاص کر یہ جو بچیوں کے ساتھ, اس میں تو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اس کو وہیں رکھیں, نہ پولیس کی کسٹڈی میں دیں, نہ اس کو ملازمت سے فارغ کریں. کیا بدماشی ہے اور کیا تباہی ہے. اللہ بس سر ہدایت دے, یہی کہہ سکتے ہیں. لاسٹ منٹ ہے سر, میں اس کو ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے, سب کو. بی بی مریم ذرا اس کا نوٹس لیں. یعنی مطلب ہم درندوں کی قوم ہو گئے ہیں. ابھی تو انہوں نے کہا ہے نا کہ جو ریپ کے معاملات ہیں اس میں اسپیشل کورٹیں کا, اور فیصلے ہونے چاہیے, فیصلے اور فوری فیصلے ہونے چاہیے. چلیں سر ایک بریک لیں. دن رات کام کرنا چاہیے عدالتوں کو, قانون بننے چاہیے. یہ جج سارے جو ہیں یہ ایک تاریخوں پہ تاریخیں ڈالتے ہیں, ان کو تنخواہیں کس کام کی دیتے ہیں. صحیح بات ہے. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.